अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज बाजार 8 बजे बंद करने का फैसला किया गया। हुकूमतें, पंजाब की हुकूमत ने इनकार कर दिया, केपी की हुकूमत ने भी इनकार कर दिया। लेकिन अगर आप ट्रेंड देखें पिछले 12-15 साल का, खुसूसन 2008 के बाद जो हुकूमत आई, गिलानी साहब से शुरू करें, उन्होंने कहा मईशत बहुत नाजुक हालात में है, मईशत कोई अकेला ठीक नहीं कर सकता। मियां साहब आए, उन्होंने कहा हालात तो इस हद तक खराब थे, हमें पता ही नहीं था, पिछली हुकूमत बहुत बर्बाद कर गई, हम इसको ठीक करेंगे। जब मियां साहब की हुकूमत थी, इमरान खान साहब अपोजिशन में थे, उन्होंने कहा तबाह बर्बाद कर दिया इन्होंने मईशत को, मैं आके ठीक करूंगा। और जब आए उन्होंने कहा मुल्क डिफॉल्ट होने लगा था, मैंने बचा लिया और मईशत बेहतर तरफ जा रही है। शहबाज शरीफ आए, यही इल्जाम उन्होंने इमरान खान साहब पर लगा दिया कि मईशत डिफॉल्ट की तरफ जा रही थी, हमने रियासत बचाई, सियासत नहीं। जो भी ऑपोजिशन होती है वो ये दावा करती है कि मईशत हम ठीक करेंगे। खराब मईशत पिछली हुकूमत की वजह से, मुल्क दिवालिया पिछली हुकूमत की वजह से। ये साल पुराने हमारे दावे हैं। ये नारे आखिर हर कोई आके लगाता है, लेकिन ये नहीं बताता कि आखिर हम यहां तक पहुंचते कैसे हैं। सियासत मईशत पर सबसे आसान इसलिए है कि पेट्रोल 120 पे जाता है तो अपोजिशन कहती है महंगाई का पेट्रोल बम गिर गया। वो 150 पे जाता है, ये नाअहल है। वो 250 पे जाता है, देखें हम ठीक थे, ये बहुत निकम्मे हैं। ये सब होता है आईएमएफ की वजह से, क्योंकि आपकी मईशत एक बीमार मईशत है। इस मईशत को आईएमएफ का टीका हर 3 साल बाद चाहिए। जो ही कोई आईएमएफ के पास जाता है, आईएमएफ की कंडीशंस आती हैं, बिजली महंगी करें, गैस, पेट्रोल, टैक्सेस लगाएं 400 अरब के, 600 अरब के। वो हुकूमत, जो भी हुकूमत होती है, वो ये सब लगाती है और ऑपोजिशन को मौका मिल जाता है फिर से उस सब पर तनकीद करने का। आखिर कब तक इस सारी चीज पर हम काम इसी तरह बयानबाजी के जरिए चलाते रहेंगे? रऊफ क्लासा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया। भट्टी साहब, पॉलिटिकल इकोनॉमी, वी नॉट टॉकिंग अबाउट इकोनॉमी, लेकिन बाजार जो 8 बजे बंद करने का फैसला किया है, पंजाब हुकूमत ने उसको मुस्तरद कर दिया है। मियां असलम इकबाल साहब से भी बात करते हैं कि आखिर वो क्या कहते हैं, क्योंकि ये भी कोई नया फैसला नहीं है। 2010 के बाद से मुतअद्दिद बार ये ऐलान किया गया कि बाजार बंद होंगे। बहुत से लोग जो शायद मुल्क से बाहर नहीं गए, कभी अगर आप यूरोप और दूसरे मुल्कों में जाएं, 6 बजे शाम को बाजार बंद हो जाता है। उनके पास भी दुकानें हैं, वर्कफोर्स है जो बाजारों में काम करती है, लेकिन उन्होंने ये फैसला कर लिया कि 6 बजे मार्केट्स बंद होंगी सिवाय वीकेंड्स के। हमारे यहां भी जब भी बात होती है, हम कहते हैं जी ये गरीब मर जाएगा, गरीब बच नहीं पाएगा। आखिर क्या ये फैसला दुरुस्त है? क्या जो लोग भी पॉलिसीज निकालते हैं या लेकर आते हैं, मल्टीपल टाइम्स ये पॉलिसी पिछली 2-3 हुकूमतों में आई है सामने के बाजार जल्दी बंद कर दिए जाएं। कोविड में ये कामयाबी हुआ बाजार बंद करने का ऑपरेशन, लेकिन अब देखना यह है कि इस दफा कामयाब होगा या नहीं। लेकिन ये मईशत पे पॉलिटिक्स इतनी आसान क्यों रऊफ साहब? एक तो आपको याद होगा बिल क्लिंटन ने कहा, उसका कोट है बड़ा मशहूर, उसका कोट है, ऑल अबाउट इकोनॉमी स्टूपिड। अल्टीमेटली तो जितने भी हम लोग बैठे हैं, हम बैठे हैं, लोग सुन रहे हैं, सबको आपको पैसा चाहिए, आपको अच्छी लाइफ चाहिए, क्वालिटी लाइफ चाहिए, जॉब्स चाहिए, कुछ सेविंग चाहिए, खर्च करने के लिए कोई पैसा चाहिए। सो पैसा आपको इकोनॉमी से आएगा। अगर आपकी इकोनॉमी ग्रोथ कर रही है तो वहीं से आएगा पैसे। सो ये तो कोई इस पे तो बहस नहीं हो सकती कि आप जब इकोनॉमी पे जोर देते हैं। एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है काशिफ, जब आप अपना इंट्रो दे रहे थे, इसके दिवालियापन की बात हो रही थी। आप ये देख लें, इतने इसमें बरसों में ये सारे लीडर्स हैं, इन सब की फैक्ट्रीज हैं, इनके बिजनेसेस हैं, इन सब के हैं जितने भी रूलिंग लीड है, इनके कभी गोशवारे उठा के देख लें, अमीर से अमीर तर होते गए हैं। इनके पिछले सालों को देखें, जिन दिनों में मुल्क नीचे जा रहा था इकोनॉमिकली और हम डिफॉल्ट की तरफ जा रहे थे, पैसे खत्म हो रहे थे, जो भी चीजें हो रही थी। मजाक उड़ाया गया था कि उन्होंने रिकॉर्ड बिजनेस किया था। अच्छा, उन्होंने रिकॉर्ड बिजनेस किया सारे, लेकिन बाकी सारों का भी पैसे आप उठाएं, इनके गोशवारे देखें, इनके गाड़ियां देखें, इनके घर देखें, इनके बच्चों को इनको ग्रूम करते हुआ देखें। अल्लाह उनको लंबी उम्र दे, मैं ये नहीं कह रहा। उन्होंने जिस तरह रातों रात दौलत बनाई, पैसा बनाया, बैरून मुल्क बनाई, आप इनके ऑफ शोर कंपनीज देखें, खजाने देखें, फ्लैट देखें, सब कुछ देखें। इन सब के बिजनेसेस जो है टॉप पे ऊपर गए। अपनी इकोनॉमीज ठीक है इनकी, बिल्कुल किसी एक ने भी आज तक नहीं कहा, डिफॉल्ट फाइल नहीं कि मैं दिवालिया होगा, नॉट वन। ये वो लोग, मैं आम आदमी की नहीं बात कर रहा हूं, बिजनेसमैन की नहीं बात कर रहा, वो लोग जो आपको रूल कर रहे हैं, हुक्मरानी कर रहे हैं, इतनी जहानत अक्ल जो है ना, सारी की सारी उन्होंने अपने बिजनेस के लिए रखी है। वहां पे इन्होंने घाटा नहीं होने देना, वहां 1 रुपए का घाटा भी नहीं होगा, वहां फ्रॉड भी नहीं होगा, वहां नलायक आदमी भी आके जीएम नहीं लगेंगे, किसी निकम्मे को भी आगे फ्रंट सीट नहीं देंगे। इसहाक डार साहब को देख लें, चलो यहां से शुरू करते हैं।
आए हैं वापस, वो टारगेट क्या लेके आए थे कि डॉलर 200 नीचे लाएगा, आईएमएफ को तड़े लगानी थी, इकोनॉमी ठीक कर देनी थी, और ये जो डॉलर की ट्रेड स्मगलिंग हो रही है उन्होंने कहा मैं ठीक कर दूंगा, मुफ्ती साहब से नहीं हो मैं कर दूंगा। अब पाकिस्तान की इकॉनमी जो हुई है या नहीं हुई, उन्होंने अपना जनाब अपना घर भी उन्होंने रिट्रीव ले लिया, वापस ले लिया, रिकवर करवा लिया। अपनी इकॉनमी जरा देखें कैसे उनकी तरजीहात देखें। अपना घर भी उन्होंने वापस ले लिया सर, वहां पे जो था उसका ये लाहौर में जो नैब ने उसको आगे सीज किया हुआ था, उन्होंने 50 करोड़ रुपए भी अपने वापस ले लिए नैब से, ये कि एक उसको फ्रीज किया हुआ था। सो हमारी जो एलीट आती है सर यहाँ पे, अपने बिजनेसेस हूं, अपने इनके प्रॉफिट हूं, वो सारे के सारे ठीक चल रहे हैं, और लोगों को उन्होंने एक उसको ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया। अच्छा, लोगों को भी दाद दें वैसे काशिफ, ये सारा मतलब उन पे मलबा तो अपनी जगह पे हम डालते रहते हैं, डालते रहना चाहिए। अब यही वाली जो बात आपने की है कि हम सुबह 9 बजे उठने को तैयार नहीं है सर, आराम से मजे से 2, ढाई, 3 बजे उठेंगे। हम 8 बजे दुकान बंद, मुल्क तबाह होता है, बर्बाद होता है, हो जाए हमें क्या, हम तो 10-11 बजे से पहले नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि राउत साहब जो है ना इंतहाई लेजी हैं, सुस्त आदमी, वैसे में सुस्त हूं वैसे, वो आराम से 8 बजे उठेंगे, 9 बजे नहा नहू के निकलेंगे, यारों दोस्तों को चल यार जरा बाजार चले, थोड़ी जी यार कोई शॉपिंग करनी की है, कोई 2-4 जुराबे लेने, बुनियान लेने, बूट शूट लेने लेकर आ गए। अब ये कौम अपना मिजाज बदलने को तैयार नहीं है, रूलिंग एलीट आपका वो बदलने को तैयार नहीं। कोई इस मुल्क का तबका 1% भी अपनी हैबिट्स जो है ना वो चेंज करने को तैयार नहीं है, और हम किसी मिरेकल की उसमें उम्मीद में बैठे हैं, कोई मुजजा होगा आसमान से कोई आके मफूक। सर आपने कॉलम को लिखा है कभी कि रात को इस्लामाबाद में बैठने की जगह नहीं होती? जी सर सॉरी, रात को इस्लामाबाद में बैठने की जगह नहीं होती, या खाना खाने की जगह नहीं खुली होती? नहीं आजकल तो नहीं है, आजकल तो आप देखें इतने यहाँ पे कैसे खोल दिए गए हैं, ये पहले की बात है, ये मेरा ख्याल है राजा दिल साहब आपके कान में कुछ कह रहे हैं। तो सर ये पुरानी बातें हैं, ये पुरानी बात है। अब तो रात को 2-2, 3 बल्कि यहाँ 24 घंटे वाले खुल गए, कैफे खुल गए जहां पे आप बैठे हैं और उसमें सारी चीजें करें। सो हैविंग सेड ऑल दिस सर, ये अवाम जो है ना सर, ये अपनी आदतें हम नहीं बदलना चाहते, हम खुद को नहीं बदलना चाहते, हम किसी और से तवक्को रखते काशी अब्बासी बदल जाए तो खैर है, मैं तो नहीं बदलने वाला। सो जो आज स्टेप्स बता रहे नहीं होनी चाहिए, टैक्स ले हम खुद करते हैं ना, नहीं मतलब ये बताएंगे ये काशिफ ये करप्शन कर रहे होते, चलो रूलिंग लीड तो करते, हुक्मरान तो कर ही रहे, मैंने आपको बता दिया। ये अवाम जो है जितने इदारे हैं पैसे ये कौन ले रहे हैं, सारे का सारा माल तो ये ले रहे हैं ना, आप और मुझसे किसी और से, और वही अवाम कह रही होती जो ले रही होती है कि यार करप्शन नहीं होनी चाहिए। सो ये बड़ा मुश्किल काम है मेरी जान कि हुक्मरानों ने करना पड़ेगा। अच्छा हमने लास्टली हमने एक पंचिंग बैग ढूंढ लिया, मतलब किसी उस पर भी ये किसी दिन बात होनी चाहिए कि आईएमएफ बड़ा बदमाश है, आईएमएफ बड़ा गुंडा है, आईएमएफ हमसे कराते हो। भाई आईएमएफ को क्या पड़ी है कि पाकिस्तान में गैस और तेल की कीमतें बढ़े? रीजन आप करप्ट हैं, चोर हैं, उनको आपकी चोरियों का पता है और वो प्लग करने की कोशिश करते हैं कि आपके फला चीजें आपकी ठीक। हमने एक ना बैग रखा हुआ है, हर बंदा यही कहेगा कि आईएमएफ ने हमारी गन पॉइंट रखा है। भाई आप आईएमएफ के पास जाते हैं, आपकी गलतियां वो समझते हैं, आपके ब्लंडर्स, आपकी करप्शन, मिसमैनेजमेंट, वो कहते हैं इनको ठीक करें आपका मुल्क ठीक हो जाएगा। आप लोगों को क्या कहते हैं? कहते हैं ये सारा बदमाश आईएमएफ है। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूं। एक बड़े सीनियर पॉलिटिशियन के साथ बैठा था, मैंने कहा जी आपके लीडर की सबसे बड़ी क्वालिटी बताएं। उन्होंने कहा जी मैं एक दफा वजीर था अपने महकमे का, मैंने कहा जी गैस महंगी करनी पड़ी, तो वजीर आजम साहब ने कहा भी रुक जाए। कहा 3 महीने बाद फिर वजारत ने मुझे कहा कि गैस महंगी करनी है। कहते मैं फिर वजीर आजम साहब के पास गया, मैं कहा वजीर आजम साहब गैस महंगी करनी पड़ी। उन्होंने कहा जी अभी रुक जाए। 3 दिन बाद मुझे उन्होंने गाड़ी में उठाया, मुझे कहते हैं कि गैस महंगी नहीं करनी, महंगाई हो जाएगी। कितना आइडिया अच्छा आर्गूमेंट दिया प्राइम मिनिस्टर साहब ने, महंगाई हो जाएगी। ये नहीं पूछा कि गैस महंगी क्यों करनी पड़ी, क्योंकि जितने की हम खरीद रहे हैं और जितने की हम बेच रहे हैं उसमें बहुत बड़ा फर्क है। वो सब्सिडी देनी पड़ती है, सब्सिडी खजाने से जाती है, सर्कुलर डेट बनता है, और वो सर्कुलर डेट फिर देना तो मैंने और आपने टैक्स के जरिए ही है। सो वक्ती फायदा हो जाएगा लेकिन लॉन्ग टर्म नुकसान है मुल्क का इसको। लेकिन ये सारे फैसले सियासी तौर पर किए जाते हैं। मल्टीपल पिछली हुकूमत के दौरान समरियां गई नेपरा की तरफ से बिजली महंगी करें, कहा नहीं हमने इलेक्शन में जाना। आप ये भी देखें कि कोई गवर्नमेंट 3 साल के बाद, पहला मौका आईएमएफ के बाद जा रहे क्योंकि आईएमएफ ने अपना तरीकाकार बदल दिया। अब आईएमएफ कहता है ये काम करके आओ तो हमसे किस्त ले लो। पहले वो किस्त दे देते थे आपको, फिर मनते करते रहते थे आपसे कि हमारा काम कर दें। 3 साल के बाद कोई हुकूमत आईएमएफ के पास नहीं जाती थी, वो कहते थे जनाब इलेक्शन ईयर आ गया, आप वो जो कहेंगे हम नहीं कर सकते। मसला ये कि हमने सियासी मफाद की खातिर, वक्ती सियासी मफाद की खातिर आज मुल्क उस जगह आ गया जहां आईएमएफ नहीं आएगी तो आप डिफॉल्ट कर जाएंगे, जो बात भी ठीक है। कब तक सियासत इस बात पे होती रहेगी भटीजा? सबको अग्री करना पड़ेगा। आज इमरान खान साहब ने एक वो दिया, व्हाइट पेपर शाया किया, जारी किया, उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उन्होंने कहा ये सब महंगा हो गया। मैं यकीन से कहता हूं कि मैं उन लोगों को भी कहता था जो कहते थे इमरान खान नकम्मा है, नाइल है, कि भाई ये आईएमएफ करा रहा है, ये हुकूमत नहीं कर रही। महंगाई, वो कहता है बिजली महंगी करके आओ, गैस महंगी करो, पेट्रोल महंगा करो, उस पर लेवी लगाओ, ये सब वो फैसले करवाते हैं आपसे। जो हुकूमत आएगी उसको करना पड़ेगा। लेकिन जो उस वक्त की ऑपोजिशन आएगी, पेट्रोल बम गिर गया, गरीब लुट गया, गरीब मर गया, गरीब बर्बाद। कब तक ये करेंगे सियासत हम? अच्छा एक तो दाद दें,
کہ نواز شریف صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ حالات اتنے خراب. عمران خان صاحب نے بھی یہی کہا, عمران خان شہباز شریف صاحب نے بھی یہی عمران کہا. خان عمران خان صاحب کو ہم بیٹھے ہوئے تھے سارے, تو آپ نے پوچھا تھا, سوال کیا تھا, تو انہوں نے کہا کاشف مجھے پتا تو تھا مگر اتنا پتا نہیں تھا کہ حالات اتنے خراب ہیں. شہباز شریف صاحب آئے اور شہباز شریف صاحب کسی, عمران خان تو پہلے خیر 22 سال ان کی بھی ہوم ورک ہونا چاہیے تھا, وعدے دعوے ہوائی نہیں ہونے چاہیے تھے, لیکن یہ وہ ہیں جو 40 سال سے اقتدار میں ہیں. شہباز شریف صاحب آئے, انہوں نے کہا جس دن میں نے حلف اٹھایا تھا نا اس دن مجھے پتا چلا کہ ہم دیوالیہ ہو گئے. سب غلط بیانی ہے بٹی صاحب. اچھا سب کو پتا ہوتا ہے کرنا کیا, پتہ ہے وجہ کیا ہوتی ہے؟ وہ کیوں کہتے ہیں کہ ہمیں پتا نہیں تھا؟ وہ اس لیے کہتے ہیں ہمیں پتا نہیں تھا کیونکہ آپ نے ساری پالیٹکس ہی کی اس بات پہ ہوتی ہے کہ تم نے پیٹرول بم گرا دیا, تم نے بجلی مہنگی کر دی, تم نے گیس مہنگی کر دی, اور جب آئیں گے کہیں گے وہ حالات تو بہت زیادہ خراب ہیں کیونکہ اب میں نے بھی یہی کام کرنا ہے. اس کی جسٹیفیکیشن یہ ہے کہ مجھے پتا نہیں تھا حالات اتنے. اچھا, یہ 4.5 سال میں آپ کو سنا دیتا ہوں, ویسے میں نے یہ نکالا ہوا, میں آپ کو اب ختم کرنے میں آپ کو سنا. 4.5 سال میں پی ڈی ایم کا سب سے بڑا مہنگائی مارچ, رونے دھونے, اور شہباز شریف صاحب نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ مہنگائی مارچ تھا پیپلز پارٹی جو لے کر, ہاں مجھے نہیں, مریم اور حمزہ بھی جیلم تک پہنچے تھے. اچھا, مجھے شہباز شریف صاحب نے مجھے 6 مہینے دے دیں, معیشت کو پٹڑی پہ چلا, 8 مہینے ہو گئے. خیر تینوں نے, نواز شریف صاحب, عمران خان صاحب, شہباز شریف صاحب نے ایک روایت برقرار رکھی, ہمیں پتہ نہیں تھا, اور پھر آپ کرنے کے آتے. اچھا, دوسری بات جو رؤف بھائی نے بات کی کہ ذاتی کاروبار, ذاتی جائیدادیں, ذاتی رہن سہن, کوئی سٹیل مل جیسا نہیں ہے, کوئی ریلوے جیسا نہیں ہے, کوئی پی آئی اے جیسا نہیں ہے. تیسری بات, کبھی اچھا ان سے نکلیں گے کیسے؟ اب اور واقعہ یاد آ جاتے ہیں تو مائنڈ نہ کریں. میں نے پیپلز پارٹی کے دوست سے بات کی, بڑے اکانومی کے اوپر زیرک آدمی ہیں پیپلز پارٹی کے. میں نے کہا جی پرائیویٹائزیشن کے خلاف کیوں؟ کہتے فکر نہ کریں, پرائیویٹائزیشن ہوئی ہم حمایت کریں گے, خالی پبلکلی اس کی مخالفت کریں. یہ ہماری سیاست ہے. اچھا, ہماری سیاست یہ ہے. دس از دی انفارچونیٹ ریالٹی کہ جب تک آپ ایسے سیاست کریں گے کہ ہماری پبلک پوزیشن کچھ اور ہوگی, ہم بڑی تنقید کریں گے. منافقت. اچھا, دوسری بات, نکلیں گے کیا, کرنا کیا ہے؟ آبادی بم کو کیسے ٹیکل کرنا ہے؟ بے پیندے کی معیشت جس میں اوپر ڈالتے جائیں نیچے سے کیسے کرنا ہے؟ آگے کا ویژن, پالیسی, روڈ میپ کسی ایک کے پاس نہیں ہے. بھائی آئی ایم ایف سے نکلنے کا کوئی رستہ ہی بتا دو کہ یہ وہ روڈ ہے جس سے ہم نے آئی ایم ایف سے نکلنا ہے. بڑے آسان راستے ہیں کرنے کو. دیکھیں, حکومت میں نون کی گورنمنٹ تھی, پرائیویٹائزیشن حلال تھی, کوشش کی گئی. اس وقت جو باقی اپوزیشن کی پارٹی نے سارے مخالفت کی, آپ کو یاد ہوگا. عمران خان صاحب کی گورنمنٹ آئی, جب انہوں نے کہا پرائیویٹائزیشن کریں گے, نون لیگ نے مخالفت کر دی. حالانکہ گیو کریڈٹ ٹو پیپل لائک محمد زبیر اینڈ سم کے, انہوں نے کہا کہ نہیں یہ ہونا چاہیے. لیکن یہاں پر میں نے ایسے اقبال صاحب کو بھی کہتے سنا کہ نہیں ہم آپ کو نہیں کرنے دیں گے کیونکہ آپ چوری کر. سو ہوتا یہ کہ کرنے کو سب کو پتا ہے کرنا کیا ہے. چیزیں بیچ دیں جو منافع میں نہیں ہے, کاسٹ کٹنگ کریں, جو چیزیں مہنگی کرنی پڑیں گی وہ کرنی پڑیں گی, لیکن آپ کو نہیں کرنے. اچھا, اور آخری بات کہ یہ ان کا نعرہ یہ ایک تھا. میں ایک سیکنڈ میں آتا ہوں آپ کے پاس, میاں اسلم اقبال صاحب ہیں. ایک اور چیز, کیونکہ مجھے وہ ساری اینیکڈوٹس یاد آ رہی. مجھے یاد ہے جب پہلے کہا گیا کہ تاجروں پہ ٹیکس لگے گا, اپوزیشن کھڑی ہو جاتی جا کے, نہیں ہم ان کے ساتھ ہیں. ابھی حکومت نے لگایا ٹیکس, مریم نواز شریف صاحب نے ٹویٹ کر دیا, مفتاح بھائی خیال کریں, اور تاجر ٹیکس نہیں دے گا تو پیسہ کہاں سے آئے گا اس ملک میں. دیر واز اے ٹائم, مشرف صاحب کے دور کا فگر ہے مجھے یاد ہے, 7 لاکھ روپے شاید پوری لبرٹی مارکیٹ ٹیکس دیتی تھی. پوری جناب صبح جا کے چیک کیجیے گا کتنا ٹیکس دیتی. ٹیکس نہیں دیتے لوگ تو ملک کیسے چلے گا بھٹی صاحب؟ وہ آج ٹیکس کیا لگتا ہے؟ سپر ٹیکس. لوگ کلاس تنخواہ لیتا ہے, اسی کے اوپر 5% اور ڈال دو, اسی کے اوپر سپر ٹیکس ڈال دو, اسی کے اوپر ہم لوگ جو نوکری پیشہ جو آلریڈی ٹیکس پیئر ہے اسی کے اوپر ٹیکس لگاتے ہیں. میاں صاحب سے بات کریں, تینوں ان جمہوریت سارے مائنڈ کر جاتے ہیں. ایوب دیکھیں, ضیاء دیکھیں, مشرف دیکھیں, تینوں کے فگرز دیکھ لیں اور اپنا دیکھ لیں. اور مریم نواز صاحبہ کی بات کی, انہوں نے کتوں کی خوراکوں اور جانوروں کی خوراکوں سے تو ہٹا لیا تھا, اور کیا کامیابی اس نے, کس کامیابی سے ہٹایا. میاں صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میاں صاحب یہ تو بحث ہماری چلتی رہے گی کہ سیاستدان اکانومی کے اوپر فیصلہ سازی میں کیا کرتے ہیں. یہ بتائیں, 8 بجے بازار بند, پنجاب کیا کہتا ہے سر؟ کاشف بھائی بہت شکریہ. دیکھیں, گزارش یہ ہے کہ کوئی بھی بڑا فیصلہ کرنے سے پہلے ہونا تو یہ چاہیے کہ مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس ہونا چاہیے. اس اجلاس کے اندر تمام کو آن بورڈ لینا چاہیے, اور کوئی بڑا فیصلہ کرنے سے پہلے صوبے بھی آن بورڈ ہونے چاہیے تاکہ بہتر فیصلہ ہو سکے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ایک بند کمرے میں انہوں نے فیصلہ کر لیا, اور کرنے کے بعد صوبوں کو سنا دیا کہ آپ اس کے اوپر عمل درآمد کریں. آپ کو یاد ہوگا کہ کووڈ کے دوران بھی جب ہم فیصلے کیا کرتے تھے تو فیڈرل لیول کے اوپر جو کمیٹی بنی تھی
جس کی سربراہی اسد عمر کرتے تھے، تو اس کے فیصلے بھی تمام صوبائی حکومتوں کے سامنے رکھتے تھے اور اس کے مطابق لے کر اس کو آگے کی طرف چلتے تھے۔ اب انہوں نے یہ کر دیا کہ جناب آپ نے 8 بجے دکانیں بند کرنی ہے۔ پہلے کاروبار زندگی کے بارے میں تھوڑا سا ہم بات کر لیتے ہیں کہ آپ کے پنجاب کے اندر ٹیکسٹائل کی ساری انڈسٹری بند ہو رہی ہے، ایکسپورٹ آپ کی گر رہی ہے، ریمیٹنسز آپ کی آ نہیں رہی، ٹیکس کلیکشن آپ کی ہو نہیں رہی، 185 ارب روپیہ فیڈرل گورنمنٹ نے ہمارا دینا ہے وہ نہیں دے رہے۔ ابھی یہ سردیاں ہیں، ابھی گرمیاں نہیں آئیں، ابھی انرجی آپ کو اتنی نہیں چاہیے استعمال کے لیے، تو جب گرمیاں آئیں گی تو پھر کیا ہوگا؟ اور دوسری بات یہ بھی شنید میں ہے، جو کہ پچھلے دنوں میٹنگ ہوئی، کہ جو بجلی کا یونٹ ہے اسے 80 روپیہ کر دیا جائے تاکہ تمام سبسڈی وڈرا کر لی جائے، غریب آدمی سے بھی سبسڈی اور 80 روپے کا یونٹ کر دیا جائے۔ ابھی بھی روزانہ کی بنیاد پر جو آپ لوڈ شیڈنگ دیکھ رہے ہیں وہ کوئی کم نہیں ہو رہی، تقریباً 2 گھنٹے بعد 1 گھنٹہ بجلی جا رہی ہے، آ رہی ہے۔ بعض اوقات میں لاہور میں رہتا ہوں سر، لیکن میاں صاحب یہ کیونکہ مسئلہ بازاروں کا ہے، میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ اگر فرض کرے آپ کو بلاتے اور آپ سے مشورہ مانگتے کہ کیا بازار ہمارا، یہ ظاہر ہے یہ کیلکولیشن سیاستدان تو بیٹھ کے نہیں کرتا، جو ایکسپرٹس ہیں وہ بیٹھ کے کہیں گے یہاں سے ہم اتنی بچا سکتے ہیں، یہاں سے اتنی بچا سکتے ہیں، پھر آپ مان لیتے اس فیصلے کو اگر وہ آپ سے مشورہ کرتے تو؟ دیکھیں، میں تو سب سے پہلے ایز اے انڈسٹری منسٹر، کامرس، انویسٹمنٹ منسٹر سب سے پہلے یہ کرتا کہ اپنے جتنے بھی میرے چیمبر آف کامرس ہیں میں ان کے ساتھ مشورہ کرتا، کیونکہ ایجنڈا پہلے ایشو ہوتا ہے مشترکہ مفادات کونسل کا، اس کو میں اپنے ان کے پاس لے کر جاتا، اپنے چیمبر کے تمام دوستوں کے پاس، وہاں پر تمام کی نمائندگی ہوتی ہے، تمام بزنس کمیونٹی کی، میں ان کے سامنے رکھتا کہ اس کا حل بتائیں کیا ہونا چاہیے۔ اگر وہ کہتے نہیں سر ہم نے نہیں کرنا، مسئلہ یہ کہ دیکھیں سر، میں ڈیفینیٹلی، دیکھیں عباسی صاحب، میں دوسری بات نہیں کروں گا، ڈیفینیٹلی میں اپنی تاجر کمیونٹی کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ تاجر کمیونٹی کو بھی میں نے دیکھنا ہے، ملیں چلنی ہے، سامان بننا ہے، دکانوں پہ آنا ہے، سامان بکنا ہے، لوگوں کا روزگار لگنا ہے، لوگوں کو روزگار ملنا ہے، یہ تمام ایک چین ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے یہ والا کرنا ہے، تو سب سے پہلے گورنمنٹ کو اپنے جو ڈیولپمنٹ اور جو ان ڈیولپمنٹ کے سر جو بندہ 8 بجے تک خرید سکتا ہے یا 8:30 خرید سکتا ہے، وہ تو خریدنے والا تو 8 بجے تک بھی خرید سکتا ہے نا، 11 بجے تک کھلنا کیوں ضروری ہے؟ مجھے اگر پتا چلے گا کہ مارکیٹ 8 بجے بند ہے، میں پہلے جا کے خرید لوں گا۔ دیکھیں سر، گزارش ہے یہاں کے ماحول کو دیکھیں نا سر، ہم صبح 10، 11، 12 بجے سے پہلے تو آپ کی مارکیٹیں کھلتی نہیں ہے، 12 بجے سے پہلے، اور رات لوگ جب اپنے دفاتر سے آتے ہیں تو اپنی فیملی کے ساتھ نکل کے جا کے دیکھیں، یہ بھی ایک اکنامک ایکٹیویٹی کا ہی حصہ ہوتا ہے، یہ نہیں کہتا کہ یہ اکنامک ایکٹیویٹی کا حصہ نہیں ہے۔ اگر تو بجلی اس طرح کھپت آپ کم کرنے سے آپ سمجھتے ہیں کہ معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے، ہم ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، لیکن آپ بڑی بیماری کی طرف نہیں دیکھ رہے کہ بڑی بیماری اس ملک کو کیا لگ گئی ہے، اس کی طرف کوئی نہیں دیکھ رہا۔ وہ بڑی بیماری یہ ہے کہ پوری دنیا ان کے اوپر ٹرسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے، حکومت کے اوپر کوئی ادارہ پاکستان میں آ کے انویسٹمنٹ کرنے کو تیار نہیں ہے سارے۔ سر لیکن آپ نے یہ دیکھا ہے، آپ باہر گئے ہوں گے I'm sure، آپ یورپ چلے جائیں، 6 بجے مارکیٹ بند ہو جاتی ہے، مغرب سے پہلے مغرب سن سیٹ سے پہلے دکانیں بند ہو جاتی ہے سر، ٹھیک ہو گیا سر؟ سو وہ لیکن امیر ملک ہے، بجلی کی فراوانی ہے، ہر چیز ہے، ان کو احساس نہیں اپنے لوگوں کا کہ انہوں نے شاپنگ کرنی ہے۔ خیر دیکھیں، آپ یہ جو ہم کرنے جا رہے ہیں یہ کیوں ہو رہا ہے، سب سے پہلے اس بیماری کو ڈائگنوز کر لینا کہ یہ ہو کیوں رہا ہے۔ آپ کے پاس تو بازار میں ڈالر آپ کا ناپید ہے، آپ کی انڈسٹری اس وجہ سے، ابھی میں وہ فگر ساری دیکھ رہا تھا کہ فلاں انڈسٹری بند ہوگی، بسم اللہ ٹیکسٹائل بند ہوگی، نشاد چونیا بند ہوگی، جو آپ کی ایئر لفٹ والے ہیں انہوں نے ڈلیوری کے لیے کہہ دیا کہ ہم بند کرنے جا رہے ہیں، تمام تو بند ہوتے جا رہے ہیں۔ وجوہات تلاش کریں نا۔ وجوہات عباسی صاحب یہ ہے کہ آپ کے ملک سے ساری انویسٹمنٹ جو آنی تھی وہ بند ہو گئی ہے۔ آپ کی ٹویوٹا والے نے بند کر دی پروڈکشن، آپ کی سوزوکی والے نے پروڈکشن بند کر دی، آپ کی باقی گاڑیاں جو یہاں پر بننا شروع ہوئی تھی سب نے پروڈکشن بند کر دی، آپ کی ملیں بند ہوگی، آپ کی بے روزگاری عام ہوگی۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ وجوہات یہ ہیں کہ جن ایلسیاں کھولنی چھوڑ دی نا، ایلسیاں نہیں کھول رہے کیونکہ وعدے کر کے آئے ہوئے 200 سے نیچے لانے کا ڈالر کو۔ وہ ڈار صاحب کی تھوڑی ایگو کا بھی مسئلہ ہے کہ ڈار صاحب کیونکہ وعدہ کر کے آئے تھے 200 سے نیچے لے کر جانا ہے، اب اگر ایلسی کھول دیں گے تو ڈالر اور اوپر جائے گا، اگر اوپر جائے گا تو ظاہر ہے وہ ان کی سب کی ہوتی ہے، اصل بڑی بنیاد تو ساری کی یہی ہے نا کہ باہر سے را مٹیریل اور پارٹس نہیں آ رہے۔ اپنی عباسی صاحب آپ صحیح فرما رہے ہیں، رولا اپنی جگہ پر۔ دیکھیں ہوتا کیا ہے،
کہ جب آپ کی ریمیٹنسیز ریکارڈ آ رہی ہوں, آپ کی ایکسپورٹ ریکارڈ ہو رہی ہو, آپ کا روزگار بھی پیچھے ملے گا, سارے معاملات ہوں گے. آپ کی ٹیکس کلیکشن ریکارڈ ہو رہی ہو, پھر آپ کیا کرتے ہیں, جب ٹیکس کلیکشن آپ کی ریکارڈ ہوتی ہے پھر آپ سبسڈی بھی دل کھول کے دیتے ہیں کہ غریب آدمی ہے, اس کو ٹارگٹ. سر وہ ٹیکس کلیکشن بھی اس ملک میں نہیں ہوتی نا سر. میں آپ کی 50 سال بھی دیکھا, اب بھی دیکھ رہا ہوں. دیکھیں ٹیکس کس سے کلیکٹ کرتے ہیں؟ جو آلریڈی ٹیکس دے رہا ہے. انڈائریکٹ ٹیکسز دے رہی ہم ٹیکس کلیکٹ کرتے ہیں. یہاں پر آسان ترین کام تھا, آپ خالی اسلام آباد, لاہور, کراچی کے بڑے جگہوں کے لائف سٹائلز دیکھ لیں, آپ کو پتہ لگ جائے گا کون آدمی ٹیکس کتنا دیتا ہے اور اس کے مطابق آپ ان کو ٹیکس کر سکتے ہیں. کوئی کرنا ہی نہیں چاہتا اس ملک میں. Nobody wants to go after these tax evaders جو ٹیکس ایویڈ کرتے ہیں, ٹیکس چور ہیں. ٹیکس کا جی عباسی صاحب, ٹیکس کا نیٹ بڑھانے کی ضرورت تھی نا. Absolutely. کے ساتھ ٹیکس کا نیٹ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کے اندر بڑھا تو آپ دیکھیں نا 3,850 ارب روپیہ ہر سال نون لیگ کی حکومت نے 2018 تک اکٹھا کیا ہے. ہائیسٹ ہم نے 6,150 ارب روپیہ اکٹھا کیا. تو آخر اتنا جمپ کیسے آ گیا؟ اس لیے جمپ آیا کہ ملک کے اندر اکانومی کا پہیہ چل رہا تھا. جب فگر یہ آئی کہ 5.96% آپ کی شرح نمو ہے ملک کے اندر, جی ڈی پی کی گروتھ ہے, تو سارے حیران تھے. اور یہ شرح یہ اس کے بعد جو پاکستان کا جو اکانومی کا جو ڈیٹا جاری کرتے ہیں انہوں نے بھی کہا. اور نون لیگ سر وہ تو آپ کے فگرز ہے نا, یہ تو آج عمران خان صاحب نے سارے فگرز بتائے. مسئلہ یہ تھا کہ اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 8 بجے دکانیں بند نہیں ہوں گی. کیا یہ آخر میں اس پہ لاک کر دیں پنجاب کی طرف سے؟ دیکھیں ہم یہ جو فیصلہ ہے ہم اپنی کیبنٹ میں ضرور ڈسکس کریں گے. دوسرے نمبر پہ جو چیمبر آف کامرس ہے, میں وہاں پر ان کے ساتھ سر وہ تو نہیں مانیں گے نا, چیمبر تو نہیں مانے گا, میں دکاندار نہیں مانے گا, ساتھ لے کر چلنا نا. کل کو تو یہ کہیں گے پھر ایک کام کریں نا, آج انہوں نے 8 بجے یہ بند کروا رہی ہیں, پھر 8 بجے تمام چینل بھی بند کر دیں, ختم کریں, ہر چیز بند کر دیں. سر یہ ویسے کس چیز کی فکر لگی ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ بجلی تو ہر جگہ استعمال ہو رہی ہے نا سر. بجلی تو چینل پہ بھی استعمال ہو رہی ہے, بجلی وہاں پر بھی استعمال ہو رہی ہے, بجلی اور باقی جگہوں پر بھی ہو رہی ہے. تو ٹھیک ہے, ڈے لائٹ میں ساری شادیاں کر دیں, چینل رات کو 6 بجے بند کر دیں, گورنمنٹ آفیسز وغیرہ جو ہیں وہ ڈیوریشن اور کم کر دیں, اور آخر پہ غریب کو کہہ دیں کہ جناب اب آپ پنکھا لگائیں گے اس کے اوپر بھی ٹیکس لگے گا, بلب دوسرا جلائیں گے اس کے اوپر بھی ٹیکس. میاں صاحب ایسے دس ہیز ٹو بی این انفارمڈ ڈیسیژن. سانو ٹوک مار دو, تہاڈا حق ہے, لیکن یہ ہونا ایک انفارمڈ فیصلہ چاہیے. ایکسپرٹس بیٹھ کے فیصلہ کریں اس سے فائدہ زیادہ ہے یا نقصان زیادہ ہے, اینڈ اٹ شوڈ بی میڈ دیٹ وے. بٹ یہ کھلے دماغ سے ساروں کو بیٹھ کر یہ فیصلے کرنے پڑیں گے. جیسے میں نے کہا کہ باہر کے ملکوں میں اس ٹائم 6 بجے چیزیں بند ہو جایا کرتی ہیں. ترقی یافتہ ملک ہیں, پیسوں والے ملک ہیں, لیکن وہ بھی نہیں کھلنے دیتے رات گئے تک چیزوں کو. لیکن بہت شکریہ آپ کا. ایک بریک لیتے ناظرین, اس سے بڑا چینل بند ہو جائے, جلدی جلدی بریک لے لیجیے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. مارکیٹیں اور بازار بند کرنے کا فیصلہ, ساتھ ہی ایم کیو ایم کی طرف سے ایک بڑی خبر آ رہی ہے. مسترد کر دیا انہوں نے حلقہ بندیوں کو اور ووٹر لسٹوں کو. بٹی صاحب اب ظاہر ہے وہ کیونکہ ایم کیو ایم کی طرف سے ایک بڑا بلڈ اپ ہو رہا ہے کہ ایم کیو ایم اکٹھی ہوں گی, اور ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی میں اختلاف شدت اختیار کر گئے. کچھ ہو آپ کو لگتا ہے کہ ایم کیو ایم کو فیصلہ کرے گی؟ یا بھائی جان کھیت مٹی فیصلہ کرنا, اور کھیت مٹی ان کی سیاست ہے. ایک بھائی ان کا جو ہے وہ دبئی میں اپنے بزنس دیکھ رہا ہے, نام نہیں لیتا. ایک چین آف سٹورز جو امریکہ میں وہ دیکھ رہا ہے. ایک ریئل ٹائکون بن گیا ہے. ایک جو ہے ناراض ہو کے کہیں کینیڈا بیٹھا ہوا ہے, اور باقی جو ہے وہ لندن جائیدادوں کے کیس لڑ رہے ہیں. کراچی کا معاملہ اقتدار کی بات ہے, صرف دکھاوے ہیں. ان مزے کی بات دیکھیں, اندازہ کریں اس ملک کی بدقسمتی دیکھیں کہ 35-40 سال جنہوں نے کراچی کو تباہ و برباد کیا ہے, خیر سے دونوں اب وہ لڑ رہے ہیں کہ ساڈا بندہ ہوئے, ساڈا بندہ, حلقہ بنیاں, جمہوریت, سویلین بالادستی, وعدے, فلانا تگانا. اور عمران خان کو چھوڑا, اور مجھے وہ ان کا ایک فکرہ یاد ہے, تم نے ہماری سیٹیں چھینی, ہم نے تمہاری حکومت چھین لی, اب لوٹ لو مزے. یہ ڈرامہ باز ہیں, ڈھونگچی ہیں, ناٹک کرتے ہیں, ان کا کوئی سرا پیر نہیں ہے. ان سے اگر ان سے بچ گیا دونوں پارٹیوں سے کراچی, تو کراچی بچ جائے گا. یعنی نامعلوم قبرستان ہے, 46,000 لوگوں کی وہاں وہ اس میں قبریں ہیں. یہ ان کو بد دعائیں لگی ہوئی ہیں لوگوں کی اور ان کے خاندانوں کی, اور ان کو جو ان کا پیچھا کر رہی ہیں. ککھ نہیں رہا ان کا. وہ دیکھا ہے وہ ادھر وہ ایک لندن میں بیٹھ کے روز گانے سناتا ہے, بسم اللہ آیا
تو گڈی لے پیٹرول میں پواسا، اس طرح کے وہ گانے گا رہا ہے. ادھر یہ سارے اپنے اپنے آپ بن گئے، ادھر چلے گئے ہیں یہ. اور کراچی تھلے سے تھلے چلا گیا. جو روف صاحب کا آرگومنٹ تھا کہ ساروں کے ذات کی ترقی بہت ہوئی ہے، ملک کی ترقی نہیں. اور یعنی کسی ایک کی لے لیں، ایم کیو ایم کے یہ کہاں سے آئے تھے؟ بابر غوری صاحب کے دیکھ لیں، اثاثے دیکھ لیں، وسیم اختر صاحب کے اثاثے دیکھ لیں، فیصل سبزواری صاحب کے اثاثے دیکھ لیں، خواجہ اظہار الحسن صاحب کے اثاثے، ملک اور کراچی کے عام آدمی کی دیکھ لیں. اور یہ ساری کہتے ہیں نورا کشتی ہے ویسے الیکشن ملتوی اور کرنے کے لیے. مکھیوں کا شہر کراچی، گندگی کا شہر بڑی صاحب کراچی، جو اندر کی خبر ہے نا، آلودہ ترین اندر کی شہر خبر کراچی. یہ ہے کہ یہ سب ڈرامے بازی اس لیے تاکہ الیکشن ملتوی کرانا ہے. اور دیکھیں یہ پالیٹکس سر، ہے. آپ اندازہ کریں پی ڈی ایم ادھر سے بھاگ رہی ہے، یہ اسلام آباد 27 کلومیٹر کا اسلام ہے بلدیاتی. اچھا یہ جمہوریت کے چیمپئن ہے، لیکن یہ نہیں کرنا. الیکشن نہیں سروے کروا لیا، وہ عمران خان جیت جائے گا. کے پی میں پنجاب میں وہ لوگ کے بیٹھے ہیں، سندھ میں وہ نہیں کروا رہے. اور تقریریں بلاول بھٹو صاحب کی بھی سن لیں، زرداری صاحب کی مفاہمتی بھی سن لیں، اور ان ساروں کا بھی. ویسے پیپلز پارٹی اگر اس کہانی کو سچ مان لیا جائے تو کمال جمہوریت یعنی کر رہی ہے. کون سی کہانی کو؟ یعنی وہ جو این آر او ایک ان کو دیا تو ایک ان کو دیا، تو وہ جو کہانی ہے کبھی سامنے آئی ہے، تو وہ پی ڈی ایم سے نکلنے کی کہانی میرے ساڑھے کراچی کے شفٹ کر دو. خیر چھوڑیں. ایم کیو ایم کو جس نے سیریس لیا، مجھے معذرت کے ساتھ مجھے وہ بندہ سیریس نہیں لگتا، کھسکا ہوا لگتا ہے. اتنی بھی جمہوریت گر نہیں سکتی، اتنی سیاست گر نہیں سکتی، اتنے ڈرامے بھی. بھائی ناراض ہو گیا ہے، بھائی آجا آجا آجا. بڑی صاحب سے آپ کی بھی ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں، جو خبریں یہ ساری سامنے آ رہی ہیں، یہ جو اتنا غصہ ہے کہ اس سائیڈ کا. پریس کانفرنس اچھی رہی. نیکسٹ کوسچن. نہیں کرنا دسنا تو سر. لو یو. اور دوسری بات، ایک وہ جو میں ایک کہہ رہا تھا، ایک جملہ دو جملہ. بڑی صاحب چیز تھے پیٹ چرے گل تو مشکل ہے، رکھی کیویں ہے تسی؟ سر میں پلیز، مجھے نا اپنا یہ ارشد یاد آ گیا. یہیں پہ بیٹھ کے وہ اس کے نا آپ کو عارف حمید بھٹی کی اور ارشد کی اسی طرح کی نا کوئی روحانی گفتگو ہوتی تھی جو صرف وہ دونوں سمجھتے تھے، باقی ہمیں نہیں سمجھ آتی تھی کہ ارشد کی اور عارف حمید بھٹی کی کیا گفتگو ہو رہی ہے. لگتا یہ ہے کہ آپ دونوں نے تو وہی کام شروع کر. پوری قوم کو نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ بتا دوں سمجھ ہے نا سر. شادو کاشی کا جو آج کل ملاپ چلا ہوا ہے پورا. اچھا چھوڑ، اچھا آخری دو جملے کالم نہیں لکھے چوری صاحب؟ ذرا کھول کے بتایا نا لوگوں کو، مطلب مجھے نہیں سمجھ. باجوہ صاحب کی سائیڈ آف دا اسٹوری ایک ان پڑھ آدمی وہ اس طرف سے آ رہی ہے نا. میں بھٹی صاحب بھی کیونکہ بڑے قریب رہے ہیں تو میں تو ان سے پوچھ رہا تھا کہ اچھا ذرا پروب کریں نا، مزید فردر کریں. دو جملے بھٹی صاحب کی طرف سے آنے چاہیے تھے، میرا یہ خیال ہے. کون سی؟ چوہدری صاحب نے بڑی اچھی خبریں وہاں بریک کی ہیں، یہ ہوتا ہے ویژنری انٹلیکچوئل لوگ، یہ ہوتے ہیں انٹلیکچوئل لوگ جو بتاتے نہیں کہ وہ ہوا کیا ہے. اچھا دو جملے اگر سن جائیں. مجھے پھر ہم نے میرے فیوریٹ سبجیکٹ مریم نواز صاحبہ پہ جانا ہے کیونکہ عدیل راجہ بتا لیڈ دے رہے ہیں. تو دو جملے صرف. ایک ہے کہ صرف مسئلہ اس وقت اتنا ہے کہ ملک ٹیکنیکلی ڈیفالٹ کرے نہ کرے. غریب آدمی ٹیکنیکلی ڈیفالٹ کر گیا، مڈل کلاس ٹیکنیکلی ڈیفالٹ کر گئی، اور سفید پوسٹ ٹیکنیکلی ڈیفالٹ کر گیا، انڈسٹری، ڈالر، زراعت سب ٹیکنیکلی ڈیفالٹ کر گئے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہم مس انڈرسٹینڈ کرتے تھے کہ شہباز سپیڈ، میں کہتا شہباز سپیڈ تو ہے نا، کوٹ لکھپت سے پی اے سی کا چیئرمین بننا، فرد جرم جس دن لگنی اس دن وزیر اعظم بن جانا، داماد آ جانا، بیٹا آ جانا شہباز سپیڈ. اور ہم مس انڈرسٹوڈ کر گئے تھے کہ یہ اہل تجربہ کار ہے نا، کیسے انہوں نے نیب مینج کیا، کیسے ایون مینج کیا. یہ تو دیکھیں بھٹی صاحب یہ بیانیے ہیں نا، اور یہ اصل مسئلہ ہے. پچھلے 15 سال کی پالیٹکس اٹھا کے دیکھ لیں، یہ بیانیے ہیں سارے. یار سر روف صاحب کی باری آئے گی میں کہوں گا انہوں تو آدھے کچھ نہیں. جھوٹ پہ بیانیہ میری باری آئے گی روف صاحب انہوں کچھ نہیں ہے، ایسے بیانیہ تو کوئی نہیں ہو سکتا. اب میں آج مریم صاحبہ کی پریس کانفرنس سنا تھا کہ عمران خان صاحب کو اپنی مہنگائی کے اوپر ایک وائٹ پیپر کرنا چاہیے. مہنگائی کا اگر آپ کمپیریزن کریں تو مقابلے کوئی نہیں کہ جو. لیکن میں پھر یہ کہتا ہوں کہ ان کو عمران خان کو بھی مہنگائی کرنی پڑی آئی ایم ایف کی وجہ سے، اس حکومت کو بھی کرنی پڑی آئی ایم ایف کی وجہ سے. سر یہاں ایک چھوٹا سا بھائی، آپ وہ نالائق تھا، نکما تھا، نااہل تھا، وہیں روک لیتے. یہ تو اہل تھے نا، تجربہ کار تھے، کوئی اور پازیٹو نہ دیتے. وہیں ڈالر، وہیں زر مبادلہ، وہیں امپورٹ ایکسپورٹ، وہیں اوورسیز جو ڈالر بھجواتے ہیں، وہیں سارا کچھ روک لیتے، پھر بھی کوئی گلا نہیں تھا. آج مارکیٹ میں ڈالر اور معیشت میں ڈار نظر نہیں آتا، اور سارے اپنے بخشوا لیے. راؤ صاحب اس جو آخر میں جو پولیٹیکل جو بات ہے اکانومی کے اوپر، سب پالیٹکس کرتے ہیں صرف سیاست پر، ایک معیشت پر. سب کا نعرہ ایک ہی ہے، اس نے غلط کیا میں ٹھیک کرنے آیا ہوں، اور یہ آج بھی یہی چل رہا ہے. یہ کاشف آپ یہ چیزیں میرا خیال سارے عام ہمارے یار دوست سارے جانتے ہیں.
یہ ڈیمانڈ سپلائی ہوتی ہے دنیا بھر میں. آپ اس پہ جو ہے نا جو اکنامکس کا یہ کنسیپٹ ہے آپ اس کو کسی چیز پہ اپلائی کر سکتے ہیں ڈیمانڈ سپلائی کو. جب یہاں پہ ایسے لوگ موجود ہیں جن کو یہ باتیں جو ہیں یہاں مطلب ڈیمانڈ ہے نا بہت زیادہ کہ گفتگو کریں کہ آپ پچھلوں کو بلیم کریں لوگ سننا چاہتے ہیں, آپ کی موجودہ پہ تنقید کریں لوگ سننا چاہتے ہیں. تو ڈیمانڈ سپلائی جب بڑھتی جائے گی پاکستانی عوام میں 1.5 کروڑ کہتے ہیں عمران خان صاحب ہیرو ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں. اچھا ان کے اگین جو پی ٹی ایم والے کہتے ہیں 1.5 کروڑ ہم ہیں جی ہم ٹھیک کر رہے ہیں. 3-4 کروڑ آدمی اگر یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس ملک میں میرا لیڈر ٹھیک کر رہا ہے اس نے جو فیصلے کیے وہ ٹھیک کر رہے ہیں فلاں نے غلط کیے ہیں تو پھر ٹھیک ہے. اور یہ قوم اگر یہاں پہ کلیکٹو خودکشی کرنا چاہتی ہے جو مجھے لگ رہا ہے ویسے بہت سارے میڈیا ہاؤسز بھی سپلٹ ہو گئے اس چیز کے اوپر نا. کچھ کا خیال ہے کہ یہ ایک پارٹی ٹھیک کر رہی ہے کچھ کا خیال ہے دوسری پارٹی ٹھیک کر رہی ہے. پھر ہم اینکر صحافی جرنلسٹ یوٹیوبر وہ تو پھر مطلب جیسے پہلے بیوروکریٹ ہوتے تھے نا تو ان کو ہماری آگے رولنگ ایلیٹ نے خاندان کا حصہ بنا دیا خاندانی بیوروکریٹ بن گئے تھے. آپ نے نوٹ کیا ہوگا بہت سارے تھے جو نوکریاں چھوڑ دی ان کی ملازمت شروع کر دی. سیم پھر ہم نے میڈیا کے لوگوں نے بھی یہ کام شروع کر دیا کہ جناب کہ ٹھیک ہے ہم نے ان کی نوکری کرنی ہے باہر میں جب جرنلزم ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی وہ ایک علیحدہ بحث ہے. ہماری قوم جب کلیکٹو مثلا میں اب ان کو سن رہا تھا ان کو میاں اسلام ان کو اقبال صاحب کو اب وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ ملک کا فائدہ اس میں کیوں کیونکہ ان کو سوٹ نہیں کرتا پولیٹیکلی نہیں سوٹ کرتا. ان کو پتہ ہے سارا ذہین آدمی ہے انہیں پتہ ہے کہ اگر یہ 62 روپے جس کی بات خواجہ سے بات آج کہہ رہے تھے کہ 62 روپے کا آپ کو فائدہ ہوگا یہ قوم یہ 62 روپے کے ٹیکس لگوا لے گی لیکن یہ پیسہ نہیں بچائے گی ذہن میں رکھیے گا. اب ہوگا کیا آپ ان پہ ٹیکس لگا دیں پیٹرول کی قیمتیں 2-4 روپے آپ ان کی بڑھا دیں تو آپ اس کے بعد میرے 2-3 مہینے میں 62 روپے اکٹھا کر لیں. آپ اس میں بجلی کی قیمتیں بڑھا دیں گیس کی بڑھا دیں یہ قوم 62 روپیہ وہاں سے دے دے گی آپ نہیں دینا ہے. یہ ذہن میں لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے. جب سبسڈائز آپ کو چیزیں مل رہی ہوتی ہیں وہ سرکولر ڈیٹ بن رہا ہوتا ہے آپ نہیں دینے ہیں. اب آپ نے اس طرح 60 روپیہ بچا لینا ہے مطلب 8 بجے تک آپ نے بڑا خوبصورت بات کی 8 بجے تک میں نے کوئی چیز لینی ہے میں نے چائے لینی ہے کپ کوئی چیز لینی ہے اور مجھے پتا ہے میں نے لینی جس نے لینی ہے نا کاشف یہ ذہن میں رکھیں وہ ضرور وہ لے گا اس کو 7 بج کے 58 منٹ پہ بھاگنا پڑے گا نا وہ لے گا. کچھ آپ کے ہفتے 2 ہفتوں کے لیے آتے ہیں ٹھیک کرنے کو ہو دیکھیں آپ جب یونیورسٹی سے نکلتے ہیں تو لیٹ اٹھنے کی عادت ہوتی ہے نوکری لگتی ہے تو چھوٹی سی مثال دے دوں چلو میں نے ساری عمر سرکاری نوکری نہیں کی ویسے نہیں کرنا تھا مزاج نہیں تھا. ایک وجہ یہ بھی تھی کہ صبح مجھ سے نہیں اٹھا جاتا اور پھر ایک وقت وہ آیا جب میں بڑا عرصہ بروزگار رہا کہ میں نوکری نہیں کروں گا مجھ سے نہیں ہوتی. ایک وقت وہ ہے جب دنیا ٹی وی میں یہاں پہ پروگرام شروع مارننگ ٹی وی شو شروع شازیہ اور اس کے ساتھ قاضی سعید کے ساتھ میں 6 بجے اٹھتا تھا. جب آپ کو پتا ہوتا ہے نا مجبوری پڑتی ہے میرے جیسا بندہ 6 بجے اٹھنا اٹھ کے کہ میں نے 8 بجے ٹی وی شو پہ جانا ہے آپ کو ہیبٹس تھوڑی سی چینج کرنی پڑتی ہیں کیونکہ آپ کو کچھ اس میں فائدے نظر آ رہے ہوتے مجھے فائدہ نظر آ رہا تھا تو میں نے ایکسپٹ سارے کریں گے جی آپ اس کو پریشر ڈالیں گے سب کریں گے. اچھا ایک جملہ یعنی معذرت کے ساتھ یہ سمجھدار ذہین آدمی شوکت ترین سے زیادہ کوئی سمجھدار ذہین آدمی ہے ملک کو ڈیفالٹ انہوں نے کہا کہ خط لکھوا رہے تھے کہ IMF کا معاہدہ یہ سمجھدار اور ذہین لوگوں نے تباہ و برباد کر دیا. ہم سمجھتے خدا کے لیے شکر کرے شوکت ترین نے جو حرکت کی تھی نا اس ملک کے خلاف وہ کسی پارٹی کا ہوتا یہ نارتھ کوریا میں ہوتے یہ سعودی عرب میں ہوتے یہ ایران میں ہوتے یہ جناب آپ کے چائنا میں ہوتے جھولے کھا رہے ہوتے. مطلب یہ کام کرنا آپ کا کہ آپ ملک کو یہ وہ ایلیٹ ہے جس کو اس ملک نے سب کچھ دیا ہے. آج اگر حکومت ہوتی عمران خان دیا ہے آج حکومت عمران خان ہوتا ہے ہو جائے لیکن کیونکہ ہماری مخالفت اس پہ حکومت عمران خان کی حکومت ہوتی یہی ڈیفینڈ کر رہے ہوتے کہ یہ ملک کی بقا ہے 6 سے 8 بھائی کلچر نہیں ہے تو بدلو نا. آپ کہتے ہیں کہ اگر آج کلچر نہیں ہے تو بدلو. حکومت بازار جلدی بند کرنے کا فیصلہ کرتی تو تحریک انصاف اس کو ڈیفینڈ کر رہی ہوتی اور نون لیگ نکل کے کہتی کہ یہ معاشی قتل ہے عام آدمیوں کا دکانداروں کا. اور پھر کن تاجروں کے ساتھ کھڑے یار اقلیت کو نکال کے بے ایمان 2 نمبر ڈالر ہنڈی اللہ کے ذریعے بھیج رہے ہیں کہ 4 پیسے مل جائیں گے باہر پیسے روکیں گے جداد میں ہر مرتبہ ان لوگوں کو مگر مچھوں کو آپ دیتے ہیں اور ہر مگر مچھوں کو حال برا حال ہوتا ہے. ان تاجروں کے پیچھے سلیم مانڈوی والا صاحب کوٹ کرو شبر زیدی سب کوٹ کرو ہمارے پروگرام میں تھے آپ کے بھی آتے ہیں انہوں نے کہا جناب کہ جو ڈالر آپ کا شارٹ ہونے کی ایک مین ریزن یہ ہے جو پاکستانی ایکسپورٹر ہے اس میں سارے تو نہیں ہوگا لیکن اکثریت جو ہے وہ پیسے بہر رکھ کے بیٹھے ہو کیونکہ ایک ان کو 6 مہینے کی اجازت ہوتی ہے کہ پیسہ بہر رکھ سکتے ہیں وہ بہر رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جب تک مارکیٹ ریٹ اور بینکنگ ریٹ ایک نہیں ہوگا اور انہی ہی ایکسپورٹرز کے لیے آپ نے ان کو سبسڈائز گیس دیتے ہیں ان کو بجلی دیتے ہیں ان کو ٹیکس فریز ہیں ریفنڈ ہیں یہ بلینز آف روپیز کی آپ سے کنسیشن لے کے جب اس ملک کو ڈالروں کی ضرورت ہے ہمارا ایکسپورٹر جو ہے نا یہ میں نہیں کہہ رہا یہ سلیم مانڈوی والا صاحب نے کہا ہے اور شبر زیدی کہہ رہے ہیں وہ پیسہ بہر رکھ کے بیٹھا کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے یہ تباہ ہوتا ہو جائے تو مجھے یہاں پہ 10 روپے ریٹ زیادہ ملا یہ آپ کی کلیکٹو میں بتا رہا ہوں ہمارا کلیکٹو حبیب عالم کا شعر پہ بریک کر دے. اے تھوڑی سی تبدیلی اے پاکستان تجھے بھلا ہم کب سنوارتے
ایک عمر ہو گئی تیرے قرضے اتارتے، اور یہ قرضہ یہ ہمارے جیرے بلیڈ ہیں جو اوپر حکمران ہیں، بنارسی ٹھگ گئے. ایک بریک. مریم نواز شریف صاحبہ سینئر نائب صدر بن گئی ہیں مسلم لیگ نون کی. اس تبدیلی سے مسلم لیگ نون پر کیا اثر پڑے گا اس پر بھی بات کرتے ہیں. لیکن دیکھیں اصل مسئلہ ہمارے ملک کا، جو لوگ نعرہ مارتے ہیں کچھ اور کرتے کچھ اور. جمہوریت کا نعرہ مارنے والے ڈیلیں کر کے فوج کے ساتھ حکومتیں بناتے ہیں، سب کا یہی مسئلہ ہے. لیکن جب پبلک مارکیٹ میں آتے ہیں تو مارکیٹ میں کہتے ہیں ہم سے بڑا کوئی نہیں ہے. بریک دیتے ناظرین، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. میرے پاس 1.5 منٹ ہے ٹوٹل. میں روف صاحب سے شروع کرنا چاہتا ہوں. چھوٹا جواب، مریم نواز شریف صاحبہ سے کوئی فرق پڑے گا؟ دیکھیں یہ جو سینئر نائب صدر بنی، ایک تو وہی صاف ظاہر ہے یہ فیملی پالیٹکس ہیں، اور اب اس پہ تو بحث ہی ختم ہو گئی. لوگوں کو اعتراض نہیں رہا آپ کو اور میرے کہنے سے کوئی اس قوم اور ملک کو کوئی یہ فرق نہیں پڑنے والا. نمبر 1. دوسری چیز میرا یہ خیال ہے کہ آگے کیونکہ یہ اس کی پانی پت کی جو اس کی چوتھی لڑائی پنجاب میں لڑی جانی، 3 تو وہاں لڑی گئی تھی. میں پنجاب کو ہمیشہ پانی پت کہتا ہوں کہ آپ یہاں سے جیتتے ہیں تو پھر سینٹر پہ آتے ہیں. اس وقت آپ کے پاس کیا آپشن ہے؟ نواز لیگ کے پاس ایک ہی آپشن ہے. ٹھیک ہے، شی ہیز ٹو لیڈ اٹ نا. نہیں اس نے لیڈ کر کے مریم صاحبہ نے دیکھا ہوا ہے. انہوں نے جو پہلا ان کا بڑا میچ پڑا تھا، امتحان تھا، اس میں وہ برے طریقے سے فیل ہوئے. 17 جولائی کو ضمنی الیکشن ہوئے تھے، ایک سائڈ پہ عمران خان صاحب آ کے لیڈ کر رہے تھے، دوسری سائڈ پہ مریم کر رہے. دونوں اس میں آ کے کراؤڈ پولنگ تو ہیں، مطلب عمران خان صاحب کے پاس بھی مریم کے بھی آتے تھے. لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے تو پھر تو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کی جیت ہار کیا ہوئی. تو وہ بہت بڑا بلو تھا مریم صاحبہ کے لیے. وہ چلے گئی ہیں. اب یہ لگتا ہے وہ دوبارہ شاید نواز شریف صاحب شاید واپس نہ آئے. اس طرح کے اسٹیپس یہی لگ رہا ہے. یہ لگ رہا ہے آپ کو؟ اگر میرا خیال ہے کہ اگر آپ اس کو مریم کو آپ آگے لا رہے ہیں کہ وہ لیڈ کریں. چیف آرگنائزر بھی بڑی صاحب وقت تھوڑا ہے. میں نواز شریف صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ان کو 2 ذمہ داریاں دی ہیں، کیونکہ سلمان آ نہیں رہا اور جنید پڑھ رہا ہے تو کوئی بالغ مرد قابل اعتبار بچا نہیں ہے. لعنت زدہ یہ موروثی سیاست جب اگر کسی پروسیس سے گزرے بغیر. مریم کی کیا کوالیفیکیشن ہے؟ نواز شریف کی بیٹی، مجھے کلوز کرنا اس کا حمزہ کا کیا بن سکتا تھا وزیر اعلیٰ؟ شباز سیاست. بٹی صاحب کی بات باقی آپ خود سمجھ لیں. اجازت دیجیے. اللہ